नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ अचानक क्या बड़ा एक्शन किया गया है। इसी मामले पर जनरल्स के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। एक हसास नौयत की अमारत से एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक किस तरह की बड़ी और अहम इतला सामने आ गई है। GHQ को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा और इमरान खान साहब ने अब मजबूरन क्या बहुत बड़ा और नया राज खोल दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक हसास अमारत में होने वाली एक खुफिया नौयत की एक्टिविटी के मुतल्लिक है। यानी इस अमारत में एक ऐसी एक्टिविटी की गई जिसे मंजरे आम पर नहीं लाया गया और इस एक्टिविटी का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है। इसके अलावा ये जो एक्टिविटी है ये GHQ के ताकतवर जनरल्स के साथ भी जुड़ी है और ये सरगर्मी नए इलेक्शन के हवाले से भी बहुत अहम है। अब इस नई एक्टिविटी और इस सरगर्मी के मुतल्लिक दो बड़े और तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं और यही वजह है कि अब ये जो इतला है ये सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी इतला के मुतल्लिक ट्विटर पर ट्वीट्स भी किए गए हैं और इस हसास अमारत का नाम भी सामने लाया गया है। इसी तरह इस हसास सरगर्मी में कौन कौन से किरदार शरीक थे उनके मुतल्लिक भी मालूमात अब सामने लाई गई हैं। अब इस हसास अमारत में इस सरगर्मी की इत्ला ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा नाम लेकर एक बहुत बड़ा और एक खतरनाक नौयत का राज खोल दिया और एक ताजा तरीन इंकशाफ भी कर दिया। और इस मर्तबा इमरान खान साहब ने एक ऐसा राज खोला जिसके मुतल्लिक उन्होंने पहले कभी बात नहीं की थी। इसीलिए खान साहब के इस नए इंकशाफ पर बड़ी जोरदार किस्म की बहस हो रही है और खान साहब के इस नए इंकशाफ को और ये जो उन्होंने राज खोला है इसको हेडलाइंस का हिस्सा भी बनाया गया है। खान साहब के इस नए इंकशाफ के जो दो अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ है वो ताकतवर हलकों के मुतल्लिक है यानी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक है और अगर आप डायरेक्ट बात करें तो ये इंकशाफ फौज के मुतल्लिक है और फौजी क़यादत के मुतल्लिक है। अब इस नुक्ते में इमरान खान साहब ने बराह रास्त डायरेक्ट फौजी क़यादत को मुखातिब किया और फौजी क़यादत की जानिब इमरान खान साहब ने इशारा करते हुए ये अल्फाज बोले कि मैं इदारों को बताना चाहता हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ मैंने नहीं लिया हुआ, अब इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को इंतशार और इस करप्ट टोले से बचाएं जो मुल्क को दिवालिया करने वाला है। लेकिन यहां खान साहब ने सबसे हसास नौयत का एक और इंकशाफ भी कर दिया और ये जो दूसरा इंकशाफ था इसका ताल्लुक भी ताकतवर हलकों से था यानी इस्टेब्लिशमेंट से था और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इदारे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मैं इनको साफ बता दूं कि मैं जान कुर्बान कर दूंगा लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे खतरनाक इंकशाफ कर दिया और ये जो इंकशाफ था इसके मुतल्लिक फिर बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई गईं और इस इंकशाफ का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से था। इसी इंकशाफ का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी था। इस नुक्ते में इमरान खान साहब का कहना यह था कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं और इस पिटीशन में हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहेंगे कि हमें वाज़े तौर पर बताया जाए कि एक पुरअमन एहतजाज हम पाकिस्तानियों का और शहरियों का हक है या नहीं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने सबसे खतरनाक नौयत का इंकशाफ कर दिया और ये जो इंकशाफ था ये नए आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक था और खान साहब को ये इंकशाफ इसलिए करना पड़ा कि एक बड़ी खतरनाक नौयत की इतला आ गई थी
ایک بڑی حساس قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے. یعنی اس سال 29 نومبر کو جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے یہ ختم ہو رہا ہے. اب اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا اگر وہ خود ہی ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اسی سال 30 نومبر کو نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چارج سنبھال لیں گے، اور اس حوالے سے ایک سینیورٹی لسٹ بھی جو سینئر ترین جنرلز ہیں ان کی موجود ہے. اب اسی معاملے پر لندن سے اطلاع یہ آئی کہ نئے آرمی چیف کی تقرری بھی میاں نواز شریف ہی کریں گے، اور اسی وجہ سے اب عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ لندن کا ایک بھگوڑا اور مجرم پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے متعلق فیصلے کر رہا ہے، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے خطرناک اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسا اعلان تھا جس سے روکنے کے لیے خان صاحب کو 2 تازہ ترین اور ہنگامی پیغامات بھجوائے گئے تھے. یہ پیغامات طاقتور حلقوں کی جانب سے بھجوائے گئے تھے، یعنی GHQ اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خان صاحب کو 2 تازہ ترین پیغامات بھجوائے گئے تھے، اور ان پیغامات کا مقصد ہی خان صاحب کو اس اعلان سے روکنا تھا. لیکن ان پیغامات کے باوجود خان صاحب نے یہ خطرناک اعلان کر دیا، اور اس اعلان میں خان صاحب نے یہ بات کہی کہ امریکی آقاؤں کے خوف سے روس سے سستا تیل نہیں لیا گیا. ایک مجرم کو وزیر اعظم اور اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ کے طور پر ہم پر مسلط کر دیا گیا. اسلام آباد کا IG مجرم ہے جس کو سزا ہونے والی تھی. کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ ہم پر تشدد کریں گے اور ہم چپ کر بیٹھ جائیں گے؟ اب یہ عدلیہ اور اداروں کا امتحان ہے، کیونکہ پہلے میں صرف اس لیے واپس چلا گیا تھا کہ خون خرابہ ہو سکتا تھا، گولی چل سکتی تھی، اور فوج، رینجرز اور اداروں کے خلاف نفرت بڑھ سکتی تھی. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے وہ اعلان کر دیا جس کا سب کو انتظار تھا، لیکن طاقتور حلقے اور یہ امپورٹڈ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ خان صاحب یہ اعلان کریں. اور اس اعلان میں خان صاحب نے کہا کہ وہ 6 دن کے بعد، یعنی 25 مئی سے آگے جب 6 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ نئے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. اور ان کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن کے لیے مذاکرات پر تیار تو ہیں، لیکن پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوگا. اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس نے ہمیشہ شریف خاندان کو بچایا. بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ایک حساس عمارت کے اندر ایک طاقتور شخصیت کی کس قسم کی پراسرار ایکٹیویٹی کے متعلق اطلاع آئی، اور اس اطلاع کا GHQ کے فیصلوں سے کیا گہرا تعلق ہے. اب یہ جو اطلاع ہے، اس اطلاع میں اس حساس عمارت کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ بلڈنگ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے. یہ بڑی معنی خیز بات تھی، بڑی معنی خیز قسم کی اطلاع تھی. یعنی یہ حساس عمارت راولپنڈی میں نہیں بلکہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے. اب اس حساس عمارت میں ہونے والی ایکٹیویٹی کی اطلاع عین اس وقت آئی جب اچانک یہ خبر آ گئی کہ 2 اہم شخصیات کی طاقتور حلقوں سے دوسری اور تازہ ترین ملاقات ہو گئی ہے. یعنی GHQ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، یا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج سے جڑے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے 2 شخصیات کی دوسری اور تازہ ترین ملاقات ہو گئی. اور یہ ملاقات اصل میں اس ملاقات سے مختلف تھی جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں نے پشاور سے ہیلی کاپٹر پر فلائی کیا، اور پھر ایک طاقتور شخصیت کی موجودگی میں نئے الیکشن کے متعلق مذاکرات بھی ہوئے. اب ان دونوں شخصیات کے متعلق بتایا گیا کہ ان دونوں کی دوسری اہم ترین ملاقات جو طاقتور شخصیات سے ہوئی، یہ دونوں شخصیات ممکنہ طور پر جو نگران سیٹ اپ لانے کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس نگران سیٹ اپ اور اس نگران حکومت کا حصہ ہو سکتی ہیں. اب ایک طرف یہ اطلاع آئی اور دوسری جانب اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع حساس عمارت میں
ایک طاقتور شخصیت کی سرگرمی کے متعلق انتہائی اہم نوعیت کی اطلاع آ گئی، اور اس اطلاع کا تعلق عمران خان صاحب کے دھرنے اور نئے الیکشن سے بھی تھا۔ اور اس اطلاع کے مطابق ایک طاقتور شخصیت نے اس حساس ترین عمارت میں ایک اہم ترین ملاقات کی، یہ اس اطلاع میں بتایا گیا، اور اسی اطلاع کے مطابق یہ ملاقات ایک طاقتور شخصیت اور پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار کے درمیان ہوئی۔ جی ہاں، اس اطلاع کے مطابق ایک طاقتور شخصیت جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کا تعلق فوج سے ہے، امپریشن یہ دیا گیا کہ جنرل باجوہ، اور یہ کہا گیا کہ سب سے بڑے آئینی عہدیدار سے یہ ملاقات ہوئی تھی۔ یہاں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ملاقات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہوئی، نہیں، ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق بات نہیں کر رہے، یہ ایک اور آئینی عہدیدار ہیں۔ اب اسی اطلاع میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو حساس عمارت تھی، یہاں ہونے والی اہم ترین ملاقات 70 منٹ سے زائد جاری رہی۔ اس ملاقات کا جو مین نقطہ تھا، ایک نکاتی ایجنڈا تھا، وہ نئے الیکشن کا انعقاد اور خان صاحب کے مطالبات کے حوالے سے تھا۔ اب اسی اطلاع کے مطابق یہ جو اس حساس بلڈنگ میں ملاقات ہوئی ہے، یہاں ہونے والی اہم پیش رفت کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ڈی چوک میں دھرنا نہیں دیا، کیونکہ یہ جب ملاقات ہوئی اس کے بعد خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ 6 دن انتظار کر لیں۔ اب یہ جو اطلاع ہے، یہ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کی ہے۔ آپ ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پر جا کر یہ اطلاع بھی دے سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اپنی نیوز سٹوری یا میری اپنی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ اطلاع ان ریٹائرڈ فوجی افسران کی جانب سے آئی ہے، جو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے اداروں کے اندر سورسز ہیں۔ بہرحال اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب ایوان صدر میں بھی ایک بڑی طوفانی صورتحال پیدا ہوئی اور بہت بڑی ہلچل مچ گئی، کیونکہ ایوان صدر میں یہ جو ہلچل مچی وہ ایک سمری کے حوالے سے وہاں بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اب صدر عارف الوی کو بھی ہٹانا چاہتی تھی، اور اس کا موقف یہ سامنے آیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بھونڈا موقف تھا، کہ صدر عارف الوی جو پرائم منسٹر کی جانب سے سمریز بھیجی جا رہی ہیں ان کے اوپر احکامات جاری نہیں کر رہے۔ اب اسی پوری سچویشن میں فوج کے کمانڈر ان چیف کی جانب سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا۔ پاکستان میں افواج کا جو کمانڈر چیف ہوتا ہے وہ صدر ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صدر عارف الوی افواج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، اور اب اطلاع یہ آئی ہے کہ بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب بنانے کے لیے جو سمری تیسری مرتبہ موو کی گئی تھی پرائم منسٹر آفس سے، صدر عارف الوی نے اس تیسری سمری کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ لیکن یہاں رانا ثناء اللہ کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر نشر بھی ہوئی ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک طرف جی ایچ کیو میں بہت اہم نوعیت کی ہیپننگ ہو رہی تھی، اور جو طاقتور جنرلز ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ نئے الیکشن کے حوالے سے اور نگران حکومت کے حوالے سے 2 بڑے ہنگامی فیصلے کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایپیسوڈ ہوئی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کا جو علاقہ ہے ڈی چوک، یہاں پر جو کے پی ہاؤس ہے وہاں پر مذاکرات کا ایک نیا دور بھی ہوا، ایک نئی ایپیسوڈ ہوئی نئے الیکشن کے حوالے سے۔ اور اسی دوران اب خبر یہ آئی کہ لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جس طرح سے شہادت ہوئی، جس کی تصدیق بھی ہوئی، تو اس حوالے سے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ اور خبر یہ آئی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو شہید کرنے پر رانا ثناء اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف بھی ایف آئی آر ہم درج کروا رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کو ہم جیل منتقل کروائیں گے۔ جبکہ خان صاحب نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کو اس قتل عام پر ہم جیل میں ڈالیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔